अस्सलाम वालेकुम। 10वें दर्जे में आप सभी का खैर मक़दम है। हम लोग ने हम्द बारी ताला जो अल्लामा शबनम कमाली की लिखी हुई है उस पर काम किया था, उसके मुताल्लिक़ बातचीत की थी और आज हम दूसरे चैप्टर पर बातचीत करेंगे। दूसरा चैप्टर हमारा अफ़साना है, एक मुख्तसर अफ़साना। और आपको जैसा अपने निसाबी खाका के बारे में बताते वक्त हमने बात की थी कि आपके कुतुब में 4 अफ़साने पढ़ने हैं। पहला अफ़साना सुहेल अज़ीम आबादी का है। क़बल इसके कि हम अफ़साना के बारे में जानें, हम लोग नसरी असनाफ़ के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि नसर की ज़बान उर्दू ज़बान में कितने असनाफ़ हैं और उनमें से कौन कौन से असनाफ़ हम इस दर्जे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ी बातचीत अलग से करते हैं। नसरी असनाफ़ पर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू ज़बान में लफ्ज़ असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है। सिन्फ़ का मतलब हम लोग ऐसे समझें कि किस्म। सिन्फ़ अदब में किस्म के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नस्र की कितनी किस्में हैं इन पर हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए हम लोग उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ असनाफ़ या नस्र के जो हैं उस पर सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये 2 तरह के खुसूसी तौर से होते हैं, एक अफ़सानवी होता है और दूसरा गैर अफ़सानवी होता है। अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी में जो फ़र्क है, यानी जिसमें कहानी हो वो अफ़सानवी है, और जो कहानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग गैर अफ़सानवी में रखते हैं। मसलन अफ़सानवी अदब की भी 3 बहुत बड़ी कोशिश, बहुत सारी सिन्फ़ें हैं। अफ़सानवी अदब की भी 3 किस्में हमारे यहाँ उर्दू में राइज हैं। एक दास्तान है, इसकी ये दूसरा नावल है, तीसरा मुख्तसर अफ़साना या कहानी है। उसी तरह गैर अफ़सानवी अदब की जो किस्में हमारे यहाँ राइज हैं ज़बान में, वो हैं ड्रामा, इंशाइया, मज़मून, ख़ुतूत निगारी, रिपोर्टाज, खाका, सफ़रनामा, सवाने, खुदनविस्त, आप बीती। ये नस्र की मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं जिनका अहाता हमारी ज़बान करती है। उर्दू ज़बान का पूरा अदब, नसरी अदब, इन सारे पर मुहित है। ज़ाहिर है कि इन सब की मुख्तसर तारीख़ या मुख्तसर बातचीत इन पर होना ज़रूरी है। तो हम लोग उससे क़बल नस्र के जो अक़साम हैं उस पर भी बातचीत कर लें, ताकि जब हम इन असनाफ़ पर बातचीत कर रहे होंगे तो नस्र की उन अक़साम में का इस्तेमाल कहाँ कहाँ ज़्यादा हुआ है उसको भी देख सकेंगे और समझ सकेंगे। तो नस्र की 4 अक़साम मुरव्विज हैं। पहली है मुरज्जज़, दूसरा मुसज्जा, तीसरा मुक़फ़्फ़ा और चौथा आरी। हम लोग जो आम तौर से बातचीत करते हैं वो आरी तरकीब है या किस्म है नस्र की, जिसमें हम आम तौर से बातचीत करते हैं। मुक़फ़्फ़ा उसको कहते हैं जिसमें बातचीत में हम लोग जिस काफ़िये का इस्तेमाल होता है। काफ़िया का मतलब कि अगर जिसको हम लोग तुक कहते हैं, कि तुक के साथ अगर बोला जाता है, यानी अगर हम जुमले को किसी ख़ास लफ्ज़ के साथ ख़त्म करते हैं जैसा शायरी में करते हैं, तो उस तुकबंदी करके बात करने को हम लोग मुक़फ़्फ़ा कहते हैं। उसी तरह मुसज्जा है और मुरज्जज़ है। तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किए बिना हम लोग बात करेंगे अब अलग से। दास्तान किसको कहते हैं,
ناول کس کو کہتے ہیں، مختصر افسانہ کس کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ داستان تو نہیں پڑھ رہے ہیں، داخل نصاب نہیں ہے، لیکن ناول کا ایک بڑا حصہ ہے اور افسانہ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ داستانوں سے شروع کر کے اور خود نوشت تک پر بات چیت کریں گے۔ انسان کے مہذب بننے کی تاریخ کا جو سب سے مخصوص حصہ ہے وہ کہانیوں کا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قصہ گوئی نے پوری دنیا کی تہذیب کو کس قدر متاثر کیا ہے۔ تمام علوم و فنون ہمارے یہاں ان صورتوں میں، قصے کی صورتوں میں پہلے سے موجود ہیں، اور اسی سے ہماری نسلیں تربیت پاتی رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس کی ایک بڑی قدیم روایت رہی ہے ہمارے یہاں قصے کہنے کی، اور اس کی ایک اہم صنف ہے جسے ہم داستان کہتے ہیں، جو انہی دو صورتوں میں رہی ہے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ داستان لوگ سنتے تھے، سناتے تھے، اس کو لکھنے اور پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ پھر بھی بہت ساری داستانیں لکھی گئیں۔ اردو میں داستانیں اب لکھی نہیں جا رہی، لیکن کافی تعداد ہے ان کی، کافی تعداد میں اردو زبان میں داستانیں محفوظ ہیں۔ ظاہر ہے صبرس سے لے کر رانی کیتکی اور فسانہ عجائب، باغ و بہار، یہ مشہور اردو داستانیں ہیں۔ داستانوں میں قصہ در قصہ، ایک مہم سے دوسری مہم، دوسری مہم سے تیسری مہم میں، یعنی قصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور قصے سے قصہ کو بنانے کا، سنانے کا اور لوگوں کو اس سے جوڑے رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، یہی قصہ گوئی کا فن ہے، جو داستان کی صورتوں میں طویل داستانیں لکھی گئیں۔ اس سے اردو صبرس سے قبل بھی داستانوں کا ایک، جس میں فارسی آمیزش زبانیں تھیں، وہاں بھی داستانوں کا، داستان امیر حمزہ اور دیگر داستانیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ قصہ گوئی کے اس فن کی جو سب سے قدیم صورت ہے، وہ داستان کے طور پہ ہم لوگوں تک پہنچی ہے، اور داستانوں سے ہمارے یہاں قصہ گوئی نے ایک مستقل صنف کے طور پر کام کیا ہے، اور اس میں جو قصے اور پھر قصوں سے قصے اور پھر قصوں سے قصے، ایک طرح سے ایک ایسی فضا بندی ہوتی ہے جس سے قاری یا سننے والے کا تجسس برقرار رہتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس طرح ہفتوں قصہ سنانے والے قصہ گو داستانیں سناتے ہیں۔ تو داستانیں دراصل قصے میں قصے اور قصوں سے قصے، اور اس کے پھر ہیرو، کئی کردار ایسے پرکشش اور تجسس آمیز ہوتے ہیں کہ اس سے سننے والا بالکل بندھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ داستانوں کے لیے فرصت کی ضرورت ہوگی، اور جیسے جیسے فرصت کی کمی ہوئی، داستانوں کا رواج بھی گھٹ گیا، اور اب داستانیں سننے والے نہیں ہیں۔ کچھ مذہبی داستان سنانے والے لوگ ہیں جو مہابھارت کے قصے سناتے ہیں یا رام جی کے قصے سناتے ہیں، یہ سب بھی داستانوں کی ایک صورت ہے، اور یہی قصہ گو مشہور ہیں جو قصہ کہتے ہیں۔ داستانوں کے ساتھ ان کو جوڑنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کہانی کے بہت سارے کیریکٹر، بہت سارے کردار، اور ان کرداروں میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ صورتحال میں، الگ الگ جگہوں پر اور الگ الگ واقعات میں، الگ الگ لوگوں کے ساتھ اس کے جو مراسم ہیں
وہ کچھ اس طرح سے بندھے ہوتے ہیں کہ وہ قصہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح ایک خاصا وقت لگتا ہے پورے قصے کو مکمل ہونے میں، جس میں زندگی کے تمام شعبوں کا، یہاں ملک کے، ایک ملک نہیں کئی ملکوں کی پوری جغرافیہ کو سمجھنے کا۔ ظاہر ہے کہ داستان قصہ گوئی کی وہ طرز ہے، وہ صورت ہے جس میں ہم سب لوگ محظوظ تو ہوتے ہی ہیں، ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری قلبی تسکین کا سامان بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے کریکٹر، اس کے کردار اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اپنے کو بندھا ہوا پاتے ہیں۔ داستانوں کے بارے میں جیسی بات ہم لوگ کر رہے تھے، اردو داستانوں میں کی زبان ایک دم سادہ بھی ہے جیسے باغ و بہار کی زبان، اور مسجع و مقفع زبان بھی ہے جیسے کہ فسانہ عجائب۔ اس کے ساتھ ہی جیسا ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ داستانوں کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو وقت کی قلت نے، سائنسی ایجادات نے، اور جو تبدیلیاں رونما ہوئیں 20ویں صدی میں، اس نے یعنی آدمی کے پاس عدیم الفرصت ہو گیا، آدمی کے پاس اتنی فرصت نہیں رہی، لیکن قصہ گوئی چونکہ ایک فطری عمل ہے ہماری تہذیب کا، لہٰذا اس نے اپنی صورت بدلی اور اس طرح سے ایک نئے صنف کی ایجاد ہوئی جسے ہم ناول کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نثری ادب میں ہم داستانوں کے بعد ناول پر بات چیت کرتے ہیں۔ ناول، جیسا میں نے عرض کیا کہ انسانی فکر کی، انسانی تبدیلیوں کی، انسانی تجسس کی اور قصہ گوئی کو اس قدر ملا کر کے ہم لوگوں نے قصہ گوئی کے ربط کو بنائے ہوئے، بتاتے ہوئے جس صنف میں اس کو کمال حاصل ہوا اس کو ہم ناول کہتے ہیں۔ یہ پورے زندگی پر محیط ایسا علم، ایسا فن قرار پایا جو آج تک اپنی حیثیت میں موجود ہے۔ ظاہر ہے ناول نے وہ کام کیے ہیں، انسانی تاریخ میں ناول نے وہ کام کیے ہیں جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی یا کوئی تہذیب فراموش نہیں کر سکتی۔ اس نے وہ انسانی قدروں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں ناولوں کا جو رول ہے، انسانی انقلاب میں ناولوں کا جو رول ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹیکنک کی بات کریں تو ناول کے 3-4 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے پلاٹ، دوسری چیز ہوتی ہے کردار، جو واقعات کو کہ ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو باندھنے میں، جوڑنے میں کام آتا ہے، اس کو ہم پلاٹ کہتے ہیں۔ اور پلاٹ جتنا سادہ ہوگا، جتنا مربوط ہوگا، ناول اتنا کامیاب ہوگا۔ دوسری چیز ہوتی ہے ناول کی کردار۔ کردار کیسے ہیں؟ ناول کا کردار سماج کو، معاشرے کو کس قدر متاثر کر رہا ہے، اس بات پر اس کے کردار کا زور ہوتا ہے۔ یعنی جو مرکزی خیال ہے ناول کا، اس کا کردار کتنی طرح سے، اس کا کردار یا اس کی کردار نگاری یا اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ اس کو کتنا پورا کر رہا ہے، اور کس طرح سے۔ ایک تیسری چیز، اس کا اسلوب بھی بہت قیمتی ہوتا ہے جو قاری کو اس ناول کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے منظر نگاری۔ تو پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ اور منظر نگاری، یہ کچھ ایسے لواحق ہیں جو کسی ناول میں پائے جاتے ہیں، اور یہی ناول کو ایک مکمل صورت دیتے ہیں
گویا اگر ہم لوگ ایسے تصور کریں کہ ایک قصہ ہے جس میں مختلف پلاٹ ہیں اور مختلف کردار ہیں جو کسی مرکزی خیال کے لیے، مجموعی خیال کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس کی منظر نگاری بھی اس میں ہے اور اس کا مکالمہ بھی بہت مضبوط ہے، ڈائیلاگ سسٹم اس کا بڑھیا ہے، تو اس طرح کے ناول کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اردو میں متعدد بلکہ آج بھی ناول لکھنے کا رواج ہے، اور ظاہر ہے کہ ان ٹیکنیک پر کو جو جلا ناول میں ملی ہے اس سے ناول کا ارتقا ہوا۔ ظاہر ہے کہ شروعاتی دور میں جو ناول لکھے گئے، جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں توبۃ النصوح کی، جہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کی، وہ کسی سماج کے کسی ایسی کیفیت کا، یعنی وہ ایسے حساس ماحول کی دین ہے۔ حالانکہ گورکی نے جو کام کیا، تولستوئے نے کے ناولوں نے جو کام کیا ہے، اس سے بھی ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ ظاہر ہے کہ ناول ہمارے تہذیبی انقلاب کا ایسا صنف ہے جس نے اکیلے وہ کام انجام دیے ہیں جو شاید دوسرے کسی بھی اصناف نے نہیں کیا ہے۔ اردو اصناف ادب میں جہاں ہم نے داستانوں سے بات شروع کی، طویل داستانوں سے لے کر کے اس کہانی کی جو صورت بدلی، اس نے ناول کی صورت اختیار کی، اور ناول کے بعد یعنی 19ویں صدی میں ناول ارتقا پذیر ہوئی، اس کے اور 20ویں صدی آتے آتے اب لوگوں کے پاس ناول پڑھنے کی بھی اتنی فرصت نہیں رہ گئی، تب افسانہ شروع ہوا، یعنی قصے نے اپنی نئی جہت بدلی، اور اب ان سب لواحقوں سے لیس ہو کے، یعنی اس میں بھی کردار ہوگا، افسانے میں بھی کردار تھے، افسانے میں بھی پلاٹ تھے، اور ان پلاٹ اور کرداروں کے بیچ اسی طرح کی مکالمہ اور منظر نگاری کے ساتھ مختصر ترین افسانے لکھے گئے، جنہوں نے زندگی کے اہم پہلوؤں پر ایسی گفتگو کی، اس طرح سے چوٹ کی بلکہ جس نے انقلابی صورت اختیار کی، اور افسانوں نے ہمیشہ کہانی کی وہ صورت اختیار کی ہے جس میں راشد الخیری سے لے کر کے منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدری، اور اس سے قبل 1903 میں راشد الخیری نے اپنا پہلا افسانہ لکھا تھا، اور 36 تک آتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی پسند مصنفین کی ایسی ایک جماعت کھڑی ہوئی جس نے اردو مختصر افسانے کا ایسا احاطہ کیا، جس نے بہت سماج کی ایسے نکات پر جن میں طرح کی برائیاں حائل ہو گئی تھیں، ان سب پر، یعنی زمینداری کے خلاف، غلامی کے خلاف، کمزور پر ظلم اور جبر کے خلاف، اس طرح کے افسانے لکھے گئے، ایسے افسانے لکھے گئے جنہوں نے اردو ادب میں افسانے کو وہ جگہ دے دی جس کا کوئی بدل، یا کسی دوسری زبان میں جس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ مختصر افسانہ ایک ایسی ترقی پسند صورت ہے قصہ گوئی کی جس کو آج اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ ہم اس کو عالمی شہرت کا، یا یہ کہیں کہ اردو زبان کا افسانہ عالمی شہرت کا حامل ہے، اور وہ ہے اس کے
اس کے اندر کے اس کہانی، اس قصے کے ترقی کرنے کا جس نے داستانوں اور ناولوں کا طویل سفر طے کر کے آج اپنی نئی جدت اور نئی آج بھی افسانے لکھے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں آج کے مسائل، آج کے تجسس، آج کا فکر اور آج کی جو سائنس اور اس کے ترقی کے سبب جس طرح کی تبدیلیاں سماج کو چاہیے، سماج میں ممکن ہو سکتی ہیں، ان سب کا انحصار کرتے ہوئے ہماری تہذیب کو ایک مثبت انقلاب کی طرف لے جانے کے لیے یہ گامزن ہے۔ ظاہر ہے افسانہ ہمارے اردو زبان کا وہ اثاثہ ہے جس کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اس کے ادیب کی نظر کس قدر گہری ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ذریعے ہمارے معاشرے کو بہت کچھ دیا ہے، خصوصاً ہندوستانی معاشرہ اور تہذیب جن ترقی کی طرف گامزن ہے، اس کو وہاں تک لے جانے میں اردو افسانوں کا رول بھلایا نہیں جا سکتا۔ اردو ادب میں ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں کلاسیفیکیشن کر رہے تھے تو ہم نے افسانوی اور غیر افسانوی ادب رکھا، یعنی قصے کی دو صورتیں ہم نے طے کی تھیں۔ افسانوی کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم لوگ داستان، ناول اور مختصر افسانوں کا ذکر کریں گے، کہانیوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی ہم غیر افسانوی ادب کی بات کریں گے اردو کے حوالے سے، تو جو پہلی صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ظاہر ہے بہت مضبوط، اور اتنی مضبوط ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے افسانوی نثری ادب کی، جس میں ہم نے بات کی ہے داستان، ناول اور مختصر افسانہ۔ ظاہر ہے مختصر افسانہ کے متعلق ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد اردو زبان کے مختلف اصناف نثر کے متعلق بات کرتے ہوئے جو ہم نے دو صورتیں بنائی تھیں، ایک افسانوی اور دوسرا غیر افسانوی، اس میں افسانوی یعنی کہانی یا قصہ کے متعلق ہم نے بات کی ہے۔ اس کی دوسری صورت جو غیر افسانوی ہے، اس پر بات ہم لوگ کرنے سے قبل دیکھیں کہ داستان کیا ہے، اس پر ہم نے تھوڑی بات چیت کی ہے، ناول، مختصر افسانہ پہ بات چیت کر لی ہے۔ اب میں ڈرامہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ غیر افسانوی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ کا تعلق ڈائریکٹ اسٹیج سے ہوتا ہے، جس پر کردار کسی اسٹیج پہ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ایکٹنگ کے ذریعے، ایکٹ کرنے کے ذریعے اپنے جو کیریکٹر ہیں، اپنے کردار کو نبھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جہاں اسٹیج ہوگا اور اسٹیج پہ کوئی کام کیا جائے گا، اس کی دو صورتیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو ٹریجڈی ہے جس کو المیہ کہتے ہیں، اور دوسرا کامیڈی ہے۔ دو طرح کے ڈراموں کا رواج رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو کے ڈرامے انتہائی مقبول ہوئے ہیں، اور ان ڈراموں سے، حالانکہ ہمارے ملک میں ڈراموں کا رواج بھی بہت قدیم زمانے سے رہا ہے۔ کالی داس کے بھی ڈرامے بہت مشہور ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی بڑا انقلاب پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانی احساس کی ایسی بلندی کی آمیزش ہوتی ہے ڈرامے میں۔ دوسری چیز ڈرامے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس میں موسیقی بھی شامل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ موسیقی اس کی موزونیت کو بڑھا دیتا ہے، اور تب ڈرامہ جو ہے اپنی ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ جہاں پر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ڈرامے میں بھی کردار ہوگا، پلاٹ ہوگا، اور اس ڈرامے میں ایک بابی ڈرامہ بھی ہوتا ہے جس کو ایکٹ پلے کہتے ہیں، ون ایکٹ پلے۔ ظاہر ہے کہ ایک بار میں، اور یہ ڈرامے نے آج نکڑ ناٹک کے طور پر بھی اپنی صورت بدل لی ہے، جہاں پر ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی بار میں
ایک ہی پلاٹ میں پوری بات، پوری کہانی، پورا واقعہ درج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈرامہ کردار کے ایکٹنگ پر، اس کی جو اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی کردار نگاری پر سے بے حد متاثر ہوتا ہے، اور ڈرامہ لکھنے کا بھی اور ڈرامہ کرنے کا بھی اردو میں بہت پرانا رواج رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ ہندوستانی رواج کی بڑی ترقی یافتہ صورت ہے اردو ڈرامے۔ غیر افسانوی نثر کی تعریف کرتے ہوئے جہاں ہم نے ڈرامہ پر بات چیت کی ہے، وہیں ہم لوگ کی اردو کی ایک صنف، بڑی مشہور صنف ہے انشائیہ، اس پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے اس کو ادب میں بہت ہلکا پھلکا سمجھا جاتا ہے۔ انشائیہ دونوں طرح کے لکھے گئے ہیں۔ انشائیے میں طنز بھی ہے، مزاح بھی ہے، لیکن اس کو ادب میں ہلکا تصور کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے لیکن انشائیے نے موضوع یا مضمون کی ایسی آمیزش کی ہے کہ کسی طرح کے مضامین کے انشائیے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اردو میں جو انشائیے موجود ہیں وہ بکثرت لکھے گئے۔ انشائیوں میں سماج کے ہر طبقے، ہر فکر، ہر تجسس کو یا ہر مثبت فکر پر انشائیے لکھے گئے ہیں، جو ایک طرح کی سماجی برائی پر، کسی طرح کے سماج نے جو شکل بدل لی ہے اس پر ایک طرح کا طنز ہوتا ہے، اور اس طنز سے جو گدگدی پیدا ہوتی ہے وہی انشائیے کو آپ کے ساتھ یا قاری کے ساتھ باندھے رکھتی ہے۔ ظاہر ہے انشائیہ کو اسی لیے غیر افسانوی اصناف نثر قرار دیا جاتا ہے۔ غیر افسانوی اصناف نثر میں جو تیسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے مضمون کی۔ مضمون اپنے موضوع کے حساب سے ماحولیاتی بھی ہو سکتے ہیں، معلوماتی بھی ہو سکتے ہیں، اور مضمون کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جو معلومات ہم اپنے مضمون میں دینا چاہتے ہیں، جس چیز کا ذکر ہم اپنے مضمون میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق پوری جانکاری ظاہر ہے کہ اس مضمون کو پڑھنے کے ساتھ ہی ہو جائے۔ اس کی تمہید کچھ اس طرح سے ہو کہ ہم مضمون کے ساتھ جڑ سکیں، اور مضمون جس موضوع پر لکھا جاتا ہے اس کے متعلق ساری جانکاری مضمون کا حصہ بن سکے، تو ہم اس کو ایک کامیاب مضمون کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ریڈیو نے اور ٹیلی ویژن نے اور بالخصوص اخباروں نے مضامین کو لاسانی کر دیا ہے، اور اس قدر مضامین اس کے اندر شائع ہوتے ہیں کہ اس کا روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ادب روز بروز نئی جہتوں کو طے کر رہا ہے اور ایک مدلل اصناف نثر کے صورت اختیار کر رہا ہے۔ غیر افسانوی ادب میں ڈرامہ انشائیہ مضمون کے بعد خطوط نگاری کا نمبر آتا ہے۔ خطوط ظاہر ہے کہ ہم خط ان کو لکھتے ہیں جن سے ہماری ملاقات پہلے سے ہوتی ہے، اور خط کو غالب نے آدھی ملاقات کہا ہے۔ خطوط کے اندر بھی اسی طرح جیسے مضمون میں ہم نے دیکھا ہے کہ معلوماتی عنصر ہوتے ہیں، خطوط کے ذریعے بھی ادیبوں نے ایسے خطوط لکھے ہیں۔ ہمارے کچھ رہنماؤں کے خطوط جمع ہوئے ہیں جن لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، تو ان کے خطوط پڑھنے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے کہ تمام علوم و فنون انہوں نے خطوط کے ذریعے ہمارے ادب میں ڈال دیے ہیں، یا وہ اپنے قاری کو بتانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خطوط آدمی کے ملاقات کرنے، اور جب آدھی ملاقات ہوتی ہے تو اپنی دلچسپیوں کا، اپنے تحریروں کا
جہاں جہاں اس نے سیاحت کی ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور خطوط اس کا ایک بہترین نمونہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ خط کے ذریعے اپنی بات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، دوسرے کے احوال جانتے ہیں، وہاں کی تہذیب کے متعلق بات کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن اور کھان پان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے خطوط نگاری باضابطہ ایک فن ہے، اور اردو میں خطوط بالخصوص غالب کے خطوط، اور جیسا ہم نے عرض کیا کہ تمام خطوط جو جیسے مولانا آزاد کے خطوط بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ غیر افسانوی اصناف نثر میں ہم نے ڈرامہ، انشائیہ، مضمون، خطوط نگاری کے بعد رپورتاژ دیکھا۔ رپورتاژ اصل میں فرانسیسی لفظ ہے جو کسی خاص واقعے کے ہونے کے بعد اس کے متعلق جو مدلل بات کی جاتی ہے، اس پر جو لکھا جاتا ہے، جس کو ہم رپورٹنگ کہتے ہیں، وہ اسی کی ایک صنف ہے۔ ظاہر ہے اردو میں رپورتاژ فرانسیسی سے لیا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رپورٹنگ۔ رپورٹنگ ظاہر ہے اخبارات میں جتنی سرخیاں ہم پڑھتے ہیں وہ کسی خاص واقعے یا حادثے پر لکھی گئی ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے پوری طرح سے یہ کہا جائے کہ پورے اخبار کی ریڑھ ہوتی ہے، جس میں جتنی اچھی رپورٹنگ یا رپورتاژ لکھے جاتے ہیں وہ اخبار اتنا ہی معیاری تصور کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اصناف نثر کی بات کر رہے ہیں اور ہم اردو کے اصناف کی بات کر رہے ہیں تو اردو اصناف میں رپورتاژ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ غیر افسانوی ادب میں ہم نے ڈرامہ، انشائیہ، مضمون، خطوط نگاری، رپورتاژ کے بعد خاکہ کو رکھا ہے۔ خاکہ دراصل انگریزی کے لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے۔ اسکیچ ہم کسی شخص یا کسی شخصیت کا کرتے ہیں، یعنی صرف اس کے دلچسپی کا نہیں، اس کے رہنے سہنے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے کے آداب اور دیگر حالات زندگی، اس کے مطالعہ، اس کی پوری زندگی کے متعلق جو باتیں کہتے ہیں جس فن میں، اس صنف کو اردو نثر میں خاکہ کہتے ہیں۔ دوسرے اصناف کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگ سفرنامہ کی بات کرتے ہیں۔ سفرنامہ انتہائی دلچسپ، ظاہر ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں سیاحت کرتا ہے، کہیں سفر کرتا ہے، تو اپنے سفر کو ایماندارانہ طور سے اگر وہ اس کی پوری کیفیت جہاں جہاں وہ گیا، اس کے ساتھ کس طرح اس نے جو دیکھا، اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، جب اس کو وہ مدلل طور سے لکھتا ہے تو وہ ایک سفرنامہ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے سفرنامہ اگر ہم اصناف نثر میں شمار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ فنی خوبیاں بھی ہونی چاہیے، اور وہ فنی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اتنی دلچسپ ہو کہ قاری اس کو سننے کے لیے مجبور ہو، یا وہ قاری کو باندھے رکھے اپنے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سفرنامہ کامیاب تبھی مانا جائے گا جب اس کی زبان اتنی شستہ ہو، اس کے واقعے اتنے دلچسپ ہوں کہ وہ قاری کو اپنے ساتھ باندھے رکھیں۔ سفرنامہ باضابطہ اردو ادب اصناف نثر کا ایک بہت ہی خوبصورت صنف ہے۔ غیر افسانوی نثر میں ایک صنف کی صورت ہے سوانح کی۔ سوانح لکھنے کا رواج اردو میں بہت پرانا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوانح حیات یا سوانح جو ایک صنف ہے، وہ کوئی معتقد، کوئی کسی پیر کا کوئی مرید ان کی سوانح لکھتا ہے، یا کسی بڑے آدمی کی زندگی کے متعلق اس کے تمام زندگی کی، اس کی پیدائش سے لے کے اس کے وفات تک کے تمام حالات
اگر درج کیے جاتے ہیں تو اس کو ہم سوانح یا سوانحی خاکہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک غیر افسانوی صنف ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی فکر، اس کے جمالیاتی رنگ، اس کا حسن، اس کی عقیدے بھی آڑے آتے ہیں، لیکن ان سب سے الگ ہو کر کے سوانح لکھنے کا رواج رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سوانح حیات ہمیشہ بڑے لوگوں کے لکھے گئے ہیں اور بڑے لوگوں نے بھی لکھے ہیں۔ مثلاً حالی کی یادگار غالب، شبلی کی الفاروق، سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ، اور اس طرح سے متعدد لوگوں نے، حیات جاوید سر سید کی ایک سوانح ہے جو بڑے لوگوں نے تحریر فرمائی ہے۔ خود نوشت یا آپ بیتی انتہائی مقبول صنف ہے، جس کو ایمانداری سے خود نوشت یعنی اپنے ذریعے لکھا گیا۔ کوئی بھی بڑے آدمی نے اگر اپنے بارے میں، اپنے متعلق، جیسے گاندھی جی نے اپنی خود نوشت لکھی ہے، آپ بیتی لکھی ہے، اور بہت ایمانداری سے جب ہم لوگوں نے، کوئی بھی، یہ وہ صنف ہے جس میں خود انسان اپنے متعلق اپنی بات، اپنے زندگی کے وہ واقعات، اپنی ڈائری لکھتا ہے، اس کو خود نوشت یا آپ بیتی کہتے ہیں۔ باضابطہ اردو میں یہ ایک صنف ہے۔ ظاہر ہے اس صنف میں بھی اگر دوسرے اس کو پڑھیں تو وہ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا بیان کیسا ہے، آپ کے دوسروں کے ساتھ سلوک کیسے ہیں۔ ظاہر ہے خود نوشت یا آپ بیتی ایسی بات ہوتی ہے، یا پھر کسی معاشرے سے آپ نے جو اثرات قبول کیے ہیں، جس تعلیم نے، جس تہذیب نے آپ کو بنایا ہے، اس کا جو اثر آپ کے اوپر ہے، وہ آپ بیتی کا اثاثہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اسی لیے ہم لوگ غیر افسانوی ادب میں رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو قصہ گوئی کے اندر نہیں رکھ کر کے ہم لوگ غیر افسانوی یا غیر قصص قرار دیتے ہیں۔ اردو زبان کے اصناف نثر کے متعلق جو باتیں ہم نے کی، اس کے دو حصے بنائے، ایک افسانوی ادب کا، اصناف کا ادب کا، اور دوسرا غیر افسانوی ادب کا۔ اس کی جو افسانوی ادب کے حصے تھے، اس میں پہلا داستان، دوسرا ناول اور تیسرا مختصر افسانوں کا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہماری درسی کتاب میں مختصر افسانوں کے حوالے سے 4 افسانے دیے گئے ہیں، اور ان 4 افسانوں میں پہلا افسانہ بھابھی جان ہے۔ یا ہم لوگ اس کے متعلق جب بات کر رہے ہوں گے، آئندہ کلاس میں ہم لوگ یہ افسانہ پڑھیں گے۔ قبل اس کے آپ بھی اسے گھر سے پڑھ کے آئیں، اور جتنے اصناف پر ہم نے بات کی ہے، مثلاً داستان، ناول، مختصر افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، مضمون، ان سب کے جو ادیب، مشہور ادیب ہوئے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ جانکاری جمع کریں گے۔ داستان، کون سی داستان کس نے لکھی، کون سی ناول کس کی لکھی ہوئی ہے، کون سا افسانہ کس نے لکھا ہے، پرانے افسانے لکھنے والوں میں کون کون لوگ تھے، آج کون کون سے لوگ افسانے لکھ رہے ہیں، یہ آپ کے گھر کے لیے کام ہوگا۔ السلام۔ نمسکار، آپ سبھی لوگوں کا بھارتیہ ریزرو بینک پٹنہ کی اور سے ہاردک سواگت ہے۔ آپ لوگوں کی انمتی لے کر آج میں آپ سبھی لوگوں کو بھارتیہ ریزرو بینک کے ساتھ پہچان کرواتا ہوں۔ بھارتیہ ریزرو بینک کی استھاپنا بھارتیہ ریزرو بینک ادھینیم 1934 کے پراودھانوں کے انوسار 1 اپریل 1935 کو ہوئی۔ ریزرو بینک کا کیندریہ کاریالے پرارمبھ میں کولکتہ میں استھاپت کیا گیا تھا۔
जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर
3 अंक का एक CVV नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। RBI कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले
स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज।